अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और मेरे साथ हैं राना उस्मान। कैपिटल इनसाइट के पहले प्रोग्राम के साथ आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। राना उस्मान, क्या सोचकर जो है वो जो है यूट्यूब चैनल का सिलसिला जो है वो शुरू किया आपने? थैंक यू सो मच ज़रीफ़। हम आज पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये हमारा यूट्यूब का पहला प्रोग्राम होगा। क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सी चीज़ें जो हैं आप बता सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप नहीं बता सकते और तफसीली तौर पर टाइम भी नहीं होता। तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि कैपिटल इनसाइड में वफाकी दारुल हुकूमत में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, उस हवाले से अपने दोस्तों को अपडेट रखें। इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत में क्राइम की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से बड़े क्राइम हो रहे हैं और कौन से क्राइम की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस पर भी नज़र डाली जाएगी। तो इसी हवाले से हमने ये चैनल शुरू किया है और ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद भी अपडेट करते यानी रहेंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम हक़ाइक़ आप तक बयान करें। अगर किसी जगह पे कहीं जुल्म हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठ रही या ऐसे वाक़यात जो हम टीवी पे आपको नहीं बता सकते, तो कोशिश करेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स करें और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी जो आरा होगी हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत होगी वो आपकी राय की होगी। आप हमारी वीडियो देख के ज़रूर राय दें, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं या हमारे काम में कोई बेहतरी की ज़रूरत है तो वो है। बाकी आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। राना उस्मान, जो ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ख़ुसूसन बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी को ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात थे और बिलावल भुट्टो ने तो मुतअद्दिद बार इसका इज़हार भी किया कि वो जो उन्होंने बयानात भी दिए, लेकिन अंदर राना मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर इनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या बल्कि ठीक ठाक मामलात ख़राब हैं। क्योंकि जरदारी से भी मुलाकात कर रहे शहबाज शरीफ गए थे और यहाँ तक कि जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि मामलात जो है ऐसे हैं कि अब तो एक दूसरे को धमकी भी दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हम जेल अकेले नहीं जाएंगे। अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो इक़्तिदार के मज़े तो पीपल्स पार्टी भी ले रही है। नून लीग वाले अगर जेल में गए तो साथ पीपल्स पार्टी को भी जाना पड़ेगा। राना क्या कहेंगे? अच्छा, एक तरफ ज़रीफ़ आप की आ रहा है, लेकिन एक तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि तहरीक इंसाफ की जाने से भी ये कहा जाता है कि ये वही ब्लेम गेम है, लेकिन ये इकट्ठे ही रहेंगे। और क्योंकि कोई भी अपनी हुकूमत जो है वो जाते नहीं पसंद करता, तो ये इसी तरह रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे को समझ लें कि थ्रेट करके एक दूसरे को कहा जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा। ये बस इसीलिए कि अपने मुतालबात जो है वो मंजूर करवाए जाएं और जैसे मुतालबात मंजूर होंगे तो इनकी दोबारा से उसी तरह, जिस तरह देखें सेम लाइक आपने पीडीएम हुकूमत देखी थी। पीडीएम हुकूमत में भी एक दूसरे को कहा जाता था हम आपसे अलग हो जाएंगे आपसे, लेकिन कोई अलग नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन आए, इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी हुई। वो बयानबाजी के बाद दोबारा आपने ये हुकूमत आई तो पीडीएम 2 जो है उसकी हुकूमत बन गई। तो मुझे नहीं लगता, आपको लगता है कि ठीक ठाक इनके हालात ख़राब होंगे, लेकिन कोई ऐसे हालात ख़राब नहीं है, ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी। देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी आपस के अंदर नाराज़गी मौजूद है, ठीक ठाक नाराज़गी है। बाकी ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो है मफादात मुश्तरका है। क्योंकि अगर आती है तहरीक इंसाफ आती है, पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ के लोग आए थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग थे वो जेलों में ज़रूर बंद हुए थे। लेकिन एक बात याद रखें कि हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि जिस कदर पीटीआई के लोगों को उनको जो है वो जिस तरह उनको हिरासा किया जा रहा है, इस तरह हिरासगी नहीं थी। इवन कि अगर आप बात की जाए जेल की बात की जाए तो जेल ज़राए में बताते हैं कि मरीम नवाज़ जिस जेल में थी, मेरी एक बार जेल के बड़े एक आला अफसर से भी बात हुई तो उसने भी हमें ये बताया कि जेल के जो एक सिलाई सेंटर है, आजकल वो सिलाई सेंटर बना हुआ है। जब मरीम नवाज़ को अडियाला जेल लाया गया था पहली दफ़ा, कहते हैं वो सिलाई सेंटर जो है उसको जो है बाकायदा जो आजकल बना हुआ है बाकायदा उस जगह को खाली कराया गया था, वहाँ पे टाइलें लगाई गई थी। 16 बाई 22 का जो वो कमरा था और उस सिलाई सेंटर को जो था सफ़ेद टाइलें वगैरह तकरीबन 7.5 लाख रुपया उसकी रेनोवेशन पे लगा था, जो मतलब ज़राए बताते हैं। और रेनोवेशन के बाद जैसे कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि एक्स उनके तर्जमान भी हैं मरीम नवाज़ के, वो भी बताते हैं कि
تقریباً 2-2:30 بجے تک ان کی ملاقاتیں، صبح 9 بجے سے ملاقاتیں شروع ہوتی تھیں اور دن 2-2:30 بجے تک ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 8-9 بجے تک جو ہے شام کے ملاقاتیں، جب تک انہوں نے سونا نہیں ہوتا تھا تب تک ان کی ملاقاتیں چلتی رہتی تھیں. اب فیسلٹی یار لیکن جیل میں تو خان صاحب کو بھی اگر آپ رانا، بات تو یہ ہے کہ جیل میں تو خان صاحب کو بھی سنا ہے ان کے پاس موبائل بھی تھی، اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جیل کے اندر موبائل بھی تھی. ابھی کچھ دنوں اڈیالہ جیل کے ایک افسر کو بھی ہٹایا گیا ہے. اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس افسر کو جو ہے وہ اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ افسر جو ہے وہ ایک بڑی ایک جو ہے نا وہ اسٹوری بھی چل رہی ہے، پتہ ہے آپ کو، کہ اس جیل میں سے جو ہے وہ ہٹایا گیا. یہ آپ نے کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ ہٹایا اس لیے گیا، بتائیے رہے جی کہ جیل سے اس افسر کو، اب لوگ کہہ رہے جی وٹ ایور کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اسٹوری تو یہ سامنے آ رہی کہ جی اس طرح اس کو ہٹایا گیا تھا اس افسر کو، کیونکہ اڈیالہ جیل میں جو معاملات کو جو دیکھ رہے تھے وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ کرنل صاحب جو ہے وہ جیل کے معاملات دیکھ رہے تھے. کہتا ہے جیل کے جو 2 افسر تھے وہ 2 افسروں نے اپنی نظر رکھی ہوئی تھی کرنل صاحب کے اوپر، اور وہ دیکھ رہے تھے یار کرنل صاحب سے، اور اندر سے وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب سے ان کا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ ٹاکرا وغیرہ ان کا چل رہا تھا، معاملات چل رہے تھے، اور ان کو فون کی سہولت موجود تھی. یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو متنازع ویڈیو جو سامنے آئی ہے جو عمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے ہے، اس ویڈیو کو جس کے اوپر بڑا ابھی کیس بھی چل رہا ہے FIA میں، یہاں تک بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو ایڈیٹنگ کی ہے وہ رؤوف حسن کو جو ہے وہ خان صاحب نے بتایا تھا کہ ایڈیٹنگ رکھنی ہے، یہ چیز کرنی ہے. اور لیکن یہ بھی ایک بات، ایک میجر صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کام کرتی ہیں وہ پھر ایسے تو کام نہیں کرتی نا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے، بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جی کہ پھر وہ نظر کرنل صاحب کے اوپر تھی لیکن بیچ میں ایک میجر صاحب بھی کام کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر افسران کو ہٹایا گیا اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ اس طرف لائے گئے. بات کہاں سے چلی تھی جی؟ مریم نواز کی جیل سے چلی تھی. اور خان صاحب یار پاکستان میں ظاہر ہے یہ جو لوگ باثر لوگ ہیں رانا صاحب، جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو یا جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، کیا ان کے اس ملک کے اندر اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو ان کے ہوتے ہیں. اداروں سے مطلب میرا یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ جیل ہے، چاہے وہ پولیس ہے، لیکن چاہے وہ آپ دیکھیں ظریف صاحب، آپ نے ایک بات لوگ بتا تو دی. ان کے حامی بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ. دیکھیے آپ نے ایک سٹوری تو بتا دی کہ مطلب ایک کرنل صاحب تھے، ان پر بھی کاؤنٹر چیک تھا، تو جو کرنل صاحب تھے ان کو نہیں پتا کہ میرے اوپر بھی نظر ہوگی. تمام تر کچھ چیزیں کچھ متس جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں. نہیں آپ بات یہ تو نہیں، کرنل صاحب تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بندے کام کر رہے تھے وہ کرنل صاحب کو بائی پاس کر جاتے تھے، ان کی نظر فوکس کرنل صاحب پہ تھا کہ ان کو نہ پتہ چلے. بیچ میں سے ایک میجر بھی تھا، اس کو پتہ چل کہ وہ ان کی نظروں میں نہیں تھا نا. چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف متس ہیں. اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں جو تصویریں پیش کی تھی اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کی جن کی اس وقت آپ فین فالوئنگ جو ہے پاکستان میں سب سے بڑی فین فالوئنگ ہے، سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور ان کو اس طرح 10 پتہ نہیں کتنا چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا میز لگا کے دیا جس میں واش روم بھی ساتھ ہی ہے، تو اس طرح وہ جیل میں رکھا گیا ہے. اور وہ کہا جائے کہ ان کو بہت سی سہولیات دی جا رہی ہیں، تو میرے خیال سے تو ایسی سہولیات ناکافی ہیں، جیسے کہ لوگوں کو تمام تر چیزیں جو تھیں وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب، دیکھو میں بڑا کھل کے بولتا ہوں، یہ ولاگ جو سنیں گے بعد میں کئی لوگ مجھ پہ تنقید بھی کریں گے، حالانکہ ہم جرنلسٹ ہی ہوتا ہے، ہمارا کسی بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. حقائق میں آپ کو بتاؤں جی، خان صاحب نے بھی تو آپ کو پتہ ہے پھر باجوہ صاحب کو وردی میں منتخب کروایا، اور ان کے دور کے اندر بھی کام اس طرح کے ہوتے رہے. لیکن اب خان صاحب کو بھی تو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ الگ بات ہے نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ جو ہے وہ حکومت کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اب ان کو چیزوں کو سمجھ تو جانا چاہیے. خان صاحب کو بھی اپنے دور میں انہوں نے بھی یہی سارے کام کروائے. اور اب دیکھیں ظریف آپ کی بات ہے تمام، آپ کون سا وزیر اعظم جو سویلین تھا جس نے اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی؟ یہ نہ کہیں کہ کس نے نہیں، سب نے مانی، لیکن سب نے جدھر کسی نے کہا کہ میں نے ایسا مطلب اختلاف کیا وہ جیل میں چلے گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، کیا یہ سویلین کا ملک ہے؟ تو اس میں آپ نے جو بھی، میرا یہ تو یہی موقف ہے کہ آپ کو سب کو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا یار چاہیے. دیکھیں بات آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ خان صاحب کو تو 1 دفعہ حکومت ملی، تو دیگر جو پارٹی ہیں ان کو کتنی دفعہ حکومتیں ملی ہیں، اور کتنی دفعہ انہوں نے ان کی بات مانی اور کتنی دفعہ نہیں مانی. جب نہیں مانی اس وقت وہ جیل میں چلے گئے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے کہ سویلین بالادستی ہو، اگر آپ نے اس میں جمہوریت، اس کے بعد کوئی بھی اگر کسی بھی جرم کرے تو وہ اس کا سزا بھگتے.
یہ نہ ہو کہ وہ ناکردہ گناہوں کی سزا جو ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، تو کوئی بھی کسی کے ناکردہ گناہوں کی سزا نہ پائے تمام لوگ تک، کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو انسٹیبلٹی رہے گی، آپ کی آپ کی اکانومی نیچے آ رہی ہے جی روز بر روز، آپ کے ملک معیشت کو دیکھیں۔ مسائل سے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یار ہمارے جو ارباب اختیار جو لوگ ہیں، جو جن کے پاس اختیار ہے، وہ نہیں سمجھتے جی. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ آپ یہ بیوروکریسی میں ہم بیوروکریسی کو ڈیل کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو تو ڈیل نہیں کرتے، بیوروکریسی کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوروکریسی کے جو بڑے افسر ہیں کہ ان کے جو ماتحت ہیں، کبھی انہوں نے اپنے افسران کے ساتھ اختلاف کرتے نظر آئے. اگر آپ صرف ایس ایس پی کے پاس چلے جائیں تو نیچے تمام متعلقہ آفیسران کہتے ہیں کہ سر بالکل حالات ٹھیک ہیں، کرائم ہو ہی نہیں رہا. بالکل اس کرائم کے اگر کوئی بھی ایک سٹوری بتاتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ یار ادھر چوری ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا، وہ ایسی سٹوری سناتا ہے نیچے نہ بتایا افسر کہ ایسے نہیں، ایسے ایسے ہم نے کر دیا سر، ادھر بالکل کرائم ختم ہو گیا. کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رجسٹر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ رجسٹر ہی نہیں کرتے تو افسر کو پتہ نہیں. اسی طرح تمام جو بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح ہی ڈیل کرتی ہے کہ نچلے جو تمام چیزیں جو فیلڈ انسپیکٹر، فیلڈ سپائی جو ہے، وہ جو رپورٹ بنا کے دیتے ہیں، وہ رپورٹ جانچتی جب تک میرے خیال سے جو افسران تک جاتی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے اور بالکل حالات جو ہے وہ مختلف بتائے جاتے ہیں. اچھا، جو گراؤنڈ پہ کچھ ہوگا. ایک چیز آپ وائنڈ اپ کی طرف بھی جائیں گے کہ ایک چیز ہمارے ملک میں کہ فرد واحد کی حکمرانی، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی سوسائٹی ہے، یا چاہے وہ کسی نظریے سے منسلک لوگ ہیں، اگر فرد واحد کی کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ اسی کی جارہ داری ہوگی تو پھر وہ ملک کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ فرد واحد کو بھی فیصلہ نہ کرے، چاہے کوئی بھی ہے. آپ دیکھ لیں، ہم صرف کسی ایک محکمے کی بات نہیں کرتے، آپ دیکھ لیں جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں یا دیگر ادارے ہیں یا اور کتنے ادارے ہیں. اب جو ہے وہ پاکستان میں ذرا قانون بھی بڑے آگے، آپ نام نہیں لے سکتے، لیکن اس ملک کے اندر ایک چیز بڑی خراب ہے کہ فرد واحد کی جو ایک شخص طاقت جس کو مل جاتی ہے وہ کہتا ہے جی اب میں ہی سب کچھ ہوں. نہیں بھائی، آپ سب کچھ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق اس کو چلنے دے تاکہ یہ ہمارا ملک آگے جائے. اور بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارا یہ ویلاگ سنا. آئندہ انشاءاللہ ہم کوئی اسپیشل اسٹوریز لایا کریں گے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، اسپیشل اسٹوریز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا کریں گے. باقی میرے پاس تو خبر یہی آ رہی ہے کہ جو لوگ لے کر آئے تھے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اقتدار میں، وہ جو ہے نا وہ اقتدار میں لانا بھی جانتے ہیں، لے جانا بھی جانتے ہیں. رانا صاحب، اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے، کیونکہ فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ آپ کے سامنے، فارم 47 والے جو لوگ ہیں، ایک دن اگر یہ کسی کو انکار کریں گے نا، آج اگر عدالت ان کا فارم 47 کا مسئلہ کھول دے، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، ان کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں رانا صاحب، کافی حد تک معاملات جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں. آپ خود بھی بریک کر کے آئے، جو ہمارے پارلیمانی رپورٹر ہیں وہ اس میں بھی جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ بریک کر بھی چکے ہیں. کافی حد تک معاملات جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں. کچھ معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور یہ حکومت چلتی رہے گی جب تک. دوسری ایک تھریٹ ہے اس حکومت کو، ایک ہے کہ اگر کے پی کے سے جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، کے پی کے سے اگر احتجاج شروع ہو گیا تو آپ کے پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کی جانب سے احتجاج کی کال جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی کال تو دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب آئیں گے تو کشتیاں جلا کے آئیں گے. رانا صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی کہانی. یہی ٹائم تھا سندھ ہاؤس کے اندر، آپ کو یاد ہے ایک دم سے ماحول بدلا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی، خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر تھے. بھائی جان، یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کا پیج ہے نا، یہ پھٹتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اب وہ پیج پھٹتے ہوئے آپ مجھے بتائیں نا کہ مسلم لیگ نون نے کون سا اختلاف کیا کہ یہ پیج پھٹ جائے گا؟ نون نے اختلاف نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب سے آپ کے پاس، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، اور ایک دم سے جس دن جو ہے نا وہ معاملات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں رانا صاحب آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو بہت شکریہ چلے دوستوں. جی، جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو، ہماری ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے. بہت شکریہ جی. ہمارے چینل کو ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو اسی طرح اچھی اچھی سٹوریز اور جو ہمارے تجزیے ہیں، تبصرے، انشاءاللہ وہ آپ کو سناتے رہیں گے. اور وہ چیزیں جو چینل پر نہیں چل سکتی، انشاءاللہ وہ تمام انفارمیشن آپ کو ہمارے جو ہے وہ یوٹیوب چینل سے ملتی رہیں گی. بہت شکریہ. آپ نے میزبان محمد ظریف اور رانا عثمان کو کیپٹل انسائٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو خداحافظ کہتے ہیں. اللہ حافظ.